सकते तो दिल में तो कर सकते। मैं मौला का फरमान दिखाने के लिए दिया और मौला ने फरमाया जो हमारी दादी के दुश्मन पे सोच के लानत करे हम 14 उस पे लानत करते। जियो जियो सबके दरबार में गई थी तो कायनात की हर मजदूर का हक मनवाने के लिए गई थी। आज किसी की बेटी को भी हक ना मिलता अगर मोहम्मद की बेटी दरबार में न जाती। दरबार में जब गई है तो दरबार में जाके बीबी ने मुकदमा लड़ा है, जंग लड़की आई है रसूल की बेटी, फतह करके आई है नबी की बेटी, चेहरों से नकाब उतार के आई है, हकीकत हुकूमत अयां करके आई है। दरबार में आके बीबी खड़ी हुई, पर्दा लग गया, तख्त की तरफ से आवाज आई, क्या लेने के लिए आई है बिनते पैगंबर? मुसाहिब नहीं फजाइल सुनिएगा बीबी, क्या लेने के लिए यह बिनते पैगंबर? इतना कहना था, मेरी शहजादी की आवाज आई, मेरी जागीर फदक से मेरे आमल उठा के हुकूमत ने अपने सिपाही क्यों भेजे? हाकिम ने तख्त से कहा कि इसलिए हमने भेजे, हमारे पास नबी की एक हदीस है, नबी ने फरमाया कि हम जो ग्रोह अंबिया होते हैं हम न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। इस हदीस का सहारा लेके हमने उस जागीर पे कब्जा कर लिया, क्योंकि नबी कह के गए थे कि हमारा वारिस कोई नहीं होता, लिहाजा हमारे पास हदीस थी, हमने तेरी जागीर पे कब्जा कर लिया। जो जवान बैठो बीबी का मुकदमा सुनने के लिए आयो। मेरी शहजादी पर्दे के पीछे बोली, क्या कहने? पहला बार किया मेरी शहजादी ने हुकूमत के चेहरे पे। मेरी बीबी कहती तू मुझे हदीस सुना रहा है कि मेरा बाबा कह के गया था कि हम वारिस नहीं बताते, यही रुक, मुझे बता क्या तुझे मेरे बाबे ने वारिस बनाया है? जो बंदा बोल सकता बीबी के मुकदमे पे, जो हाथ उठाइए सैयदा के मुकदमे में बतौर गवाही दर्ज होना चाहिए। बीबी ने कहा मुझे बोल के बता, तू हदीस पढ़ रहा है कि मेरे बाबा ने तुझे कहा था कि हम वारिस नहीं बनाते। अगर मेरा बाबा वारिस नहीं बनाता तो फिर तुझे किसने बनाया? अगर तू ये कहे कि तुझे मेरे बाबा ने बनाया, फिर 3 दिन सकीफा में झगड़ा क्यों हुआ? मैं बिल्कुल वैसे बीबी का मुकदमा बयान करने लगा हूं जैसे कोई हलाली वकील अपने केस में बहस कर। कोई सुने ना सुने, मेरा यकीन है इसी मजमे में अदल की कुर्सी लगी है, ज़हरा का बेटा बैठा है, जिंदगी मौत है मेरे उस बादशाह के हाथ में जो इस मजलिस में शरीक है। मेरा मालिक चाहेंगे तो यही सांस खत्म करें, मुझे फिर भी कबूल, लेकिन ये हक दुनिया तक पहुंचाऊं, ये मुकदमा दुनिया तक पहुंचे। मेरे बादशाह ने कहा था कि जिंदगी में अपने बच्चों को 2 चीजें याद करवा दो, तुम्हारी कौम हमेशा जिंदा रहेगी। एक मेरी दादी का फतक वाला खुतबा याद करवाओ, एक मेरे नाने का गदीर वाला खुतबा याद करवाओ। ना अपने बच्चों को गदीर भूलने देना, न फतक भूलने देना। और जितने लोग शिया हुए हैं, जितने भी आप पूरी हिस्ट्री उठा के तज्जिया करके देख लें, जितने भी नए शिया हुए लोग हैं वो अली की खैबर पढ़ के शिया नहीं हुए, वो खंदक से शिया नहीं हुए, वो हिजरत से शिया नहीं हुए। किसी भी नए शिया हुए बंदे के सर पे कुरान रख के पूछो क्यों शिया हुआ, मगर शिया हुआ हूं ज़हरा का हक पढ़ के। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, 12 इमामों की इमामत की मेहनत एक तरफ, 4 घंटे जो जंग लड़की आई है नबी की बेटी, सफीन, जमल, नहरवान, यहां अली ने तलवार निकाली थी लेकिन दुश्मन इस्लाम के लिबादे में था, यहां तलवार भी नहीं निकली, सिर्फ जुबान के साथ जंग की है मोहम्मद की बेटी। मैंने कहा तू बता तुझे मेरे बाबा ने वारिस बनाया था? मैं तुझसे अपनी जागीर वापस लेने के लिए आई। उसने कहा ठीक है, जागीर देने के लिए तैयार है, कोई सबूत? बीवी ने तहरीर रसूल पेश की, मुकदमा
مقدمہ سننے کے لیے تیار ہے؟ رسول کی تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا، بغور مطالعہ کیا گیا۔ وہ خیبر کے یہودیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی کہ یہ ایک باغ نہیں تھا، 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو یہاں سے۔ اس کے اندر 7 باغات تھے، 40 کنویں تھے، کئی چشمے تھے، بہت بڑی جگیر تھی، یہ پوری ایک پٹی تھی۔ یہ خیبر کے یہودیوں نے نبی کو لکھ کے دی تھی۔ یہودیوں کی تحریر تھی کہ یہ ہم مسلمانوں کے رسول محمد ابن عبداللہ کو دیتے ہیں۔ نیچے نبی نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ میری ذاتی جگیر ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہا ہوں۔ اور نبی نے اس تحریر میں لکھا تھا کہ میں حکم قرآن دے رہا ہوں، کیونکہ خدا نے کہا تھا اعتصل قربا، اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو اس جگیر میں وارث ہوتی۔ آج بندے کہتے نہیں جی وہ اصل میں بی بی کا حق نہیں بنتا تھا۔ انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر طاہر القادری کا بہت لمبا ایک لیکچر پڑا ہوا، نہیں یہ حق نہیں تھا بی بی کا۔ اگر حق نہیں تھا تو خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری میں، رسول دنیا سے ظاہری طور پہ گئے 11 ہجری میں، 4 سال یہ جگیر نبی کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ پہلے زہرا سے پہلے ہمیں اس بات کا جواب دو کہ نبی نے یہ حق کیوں نہیں دیا۔ بی بی نے کہا میں تحریر پیش کرتی ہوں۔ تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا۔ سنیے گا مقدمہ۔ تحریر کو پڑھنے کے بعد حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اس تحریر پہ گواہ پیش کیے جائیں۔ بی بی نے کہا میں گواہ پیش کرتی ہوں۔ بی بی نے کہا میری گواہیاں نوٹ کی جائیں۔ میرا پہلا گواہ میرا شوہر امیر المؤمنین، میرے دوسرے 2 گواہ سید شباب اہل الجنہ، میرے دونوں بیٹے۔ میری چوتھی گواہ ایک مستور ہے جس کا نام ام ایمن ہے۔ 4 گواہ پیش کیے گئے۔ تلاگنگ گرد و نواح والوں 4 گواہیوں کا پیش ہونا تھا۔ کافی دیر مباحثہ ہوا، حکومت کی طرف سے مشورہ ہوا، مشورے کے بعد حکومت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا۔ اس فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ نبی کی بیٹی ہم جگیر واپس کرنے کے لیے تیار تھے، تحریر آپ کی ٹھیک تھی لیکن گواہیاں مکمل نہیں تھی۔ مقدمہ سنیے گا، مجھے مجبور نہ کیجیے گا، میں فضائل پڑھنے رہا ہوں، جذبات پہ قابو رکھیے گا۔ تیری گواہیاں نصاب شہادت مکمل نہیں۔ بی بی نے کہا نصاب شہادت کیوں نہیں مکمل؟ انہوں نے کہا نصاب شہادت اس لیے نہیں مکمل کہ آپ نے پہلی گواہی دی ہے اپنے شوہر کی، تو علی شوہر ہونے کی وجہ سے اس جگیر میں حصے دار ہے، جو مالک ہو وہ گواہی نہیں دے سکتا، گواہی باہر سے آنی چاہیے تھی۔ دوسرے 2 گواہ پیش کیے اپنے اپنے بیٹے، آپ کے بیٹوں کا بھی اس جگیر میں حق ہے لہذا وہ بھی مالک ہو۔ چوتھی گواہی ہم قبول کرنے کے لیے تیار تھے لیکن کیونکہ تیرے بابا کی شریعت ہے کہ اگر عورت مرد کے مقابلے پہ گواہی دے گی تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے پہ مانی جائے گی، لہذا عورت ایک تھی، اس کے ساتھ دوسری عورت کوئی نہیں تھی، لہذا نصاب شہادت مکمل نہیں۔ تحریر قبول کر سکتے تھے اگر گواہیاں مکمل ہوتی۔ کیا کہنے نبی کی بیٹی، نبی نے تحریر واپس لے لی، نبی کی بیٹی نے گواہیاں نہیں بدلی۔ گواہیاں نہیں رسول کی، بی بی گواہیاں بدل سکتی تھی۔ جوہر صادق صاحب بی بی کے پاس گواہ تھے، انہوں نے مولا علی کی گواہی کو جھٹلایا، بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر دیتی، حضرت ابو ذر کو کھڑا کر دیتی، جناب مقداد کو کھڑا کر دیتی۔ بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہ نہیں بدلے۔ اب گواہ کیوں نہیں بدلے تھے یہ مقدمہ سننا۔ گواہ بی بی نے اس لیے نہیں بدلے کہ قرآن کی اعتبار سے فقہ کا قانون ہے، اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے تو وہ بن جاتا ہے فاسق۔ بحث کرو ہم سے، بلاؤ ہمیں سپریم کورٹ میں، ہم تمہیں زہرا کا حق منوا کے آئیں۔ جو کسی مومن کو جھوٹا کہے قرآن کہتا ہے وہ بنتا ہے فاسق۔ فاسق نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا۔ فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا،
فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق طلاق کے سیغوں میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق عادل نہیں رہتا۔ اگر کوئی کسی سچے مومن کو جھوٹا کہے تو قرآن کی نص سے وہ بنتا ہے فاسق، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی قرآن کو جھوٹا کہہ دے تو وہ فاسق نہیں بنتا، قرآن کہتا وہ بن جاتا ہے کافر۔ پھر اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی، کیا کہہ دے، نبی کی بیٹی تو اتنی بڑی جنگ لڑکی آئی ہے کہ تیری مصلحت زمانے کی سمجھ میں نہیں آ گئی۔ بی بی نے گواہیاں پیش کر کے گواہیاں واپس لے لی، بی بی گواہیاں بدل سکتی تھی، نبی کی بیٹی نے گواہیاں نہیں بدلی۔ بی بی نے فرمایا گواہیاں اس لیے نہیں بدلی کہ تو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا ہے، اور میرے بابے کی حدیث ہے القرآن و علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو نے حسن حسین کو جھٹلایا ہے، حسن حسین بھی قرآن کے وارث ہے۔ بی بی نے کہا تو نے قرآن کو جھٹلا دیا، میں گواہیاں واپس لے کے جا رہی ہوں، اور میں تاریخ میں لکھوا کے جا رہی ہوں کہ میں تمہیں فاسق نہیں کرنے آئی تھی، میں تمہیں کافر کرنے آئی۔ کفر کے جھروکوں میں پھینک گئی۔ میں تمہیں دوبارہ تمہارے دین پہ پلٹانے کے لیے آئی تھی۔ بی بی نے کہا مقدمہ واپس، وہیں پہ کھڑے بی بی نے دوسرا دعویٰ دائر کر دیا۔ بی بی نے کہا یہ دعویٰ واپس، اگلا دعویٰ، حاکم ہے نا، بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ مالکن والا دعویٰ واپس لے لیا۔ اب ایک بیٹی ہے، اس کے بابے کیا ایک جگیر کا ٹکڑا ہے، بطور حاکم کیا فیصلہ کرے گا کہ وہ بیٹی کو ملنی چاہیے یا نہیں؟ اس نے کہا بیٹی کو تو ملنی چاہیے کیونکہ مجبوری تھی۔ اگر کہتے کہ بیٹی کا حق نہیں ہوتا تو پھر کئی اپنے حق بھی رکھوانے پڑتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے تقریر کرتا ہے، ہم پنجرے میں بند ہو کے اپنی قوم کی وکالت کرتے ہیں۔ بی بی نے کہا بیٹی ہوں، باپ کا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ بڑا لمبا مضمون یہیں پہ ختم کر کے اپنے برادرم قاضی وسیم باز کو ٹائم دو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ بی بی نے کہا میں تم سے اپنے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا بی بی بار بار کس بات پہ بحث ہو رہی ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس آپ کے بابا کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ہم حدیث کو دیکھیں یا آپ کے دعوے کو دیکھیں، ہم حدیث کو دیکھیں یا آپ کے دعوے کو دیکھیں۔ نبی کی بیٹی نے دیکھا اچھا تو حدیث سناتا ہے، اگر تو کہے تو میں تجھے قرآن کی آیت سناؤں، میں تجھے قرآن کی آیت سناؤں۔ اسے کہا کون سی قرآن کی آیت؟ نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبیوں کا وارث ہوتا ہے، اور تو کہتا میرے پاس حدیث ہے، وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اسے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں، وَلِلرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حصہ ہوتا ہے، تو کہتا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اسے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائے اس میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے بیٹی حصہ رکھتی ہے، تو کہتا حدیث ہے۔ اسے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں، یونسنی آل یعقوب، ہم نے یعقوب کی اولاد کو اس کا وارث بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے یعقوب کی اولاد اس کی وارث ہے، تو کہتا میرے پاس حدیث ہے۔ اسے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں پانچویں آیت پڑھ دیتی ہوں۔ بدل بدل کے حاکم ایک حدیث پڑھتا رہا، بی بی بدل بدل کے قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی۔ قرآن میں لے کے مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، حاکم ایک حدیث پڑھتا رہا، بی بی نے 40 آیتیں دربار میں کھڑی ہو کے